नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतahhiरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलय्या मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। सद्दक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम मिनकुम व इमामुकुम मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा 7वां दर्स है और हमारा मौजू है हयाते सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम। अभी जो आयत मुबारिका मैंने आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 है, 55 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम से ये इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतahhiरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा, बेशक मैं तुम्हें पूरी मुद्दत तक, पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ आसमान पर उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों से निजात दिलाने वाला हूँ और तुम्हारे पैरोकारों को इन काफिरों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूँ। तुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून, तो जिन बातों में तुम झगड़ते हो मैं तुम्हारे दरमियान इनका फैसला कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि हम तो रद्द कादियानियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें ये हयाते ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू कहाँ से आ गई? या किसी के ज़हन में ये बात आई है? नहीं आई? तो फिर आनी चाहिए थी, आपने सोचा ही नहीं। तो इसकी वजह है कादियानी मुबल्लिगीन का ये तरीका है कि वो सादा लोग मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी इल्मी इस्तिदाद और मुताला देखकर ही गुफ्तगू करते हैं। तो देखते हैं कि इस बंदे का लेवल क्या है, इसका इल्म कितना है, इसकी अक्ल कितनी है, उसी के मुताबिक ही वो गुफ्तगू करते हैं। उन्हें पता हो कि ये बंदा कादियानियत के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, इसे ज़्यादा नहीं पता, तो वो हस्बे ज़रूरत उसे वो इबारतें दिखाते हैं जिनसे उनका मकसद पूरा हो जाए और वो बंदा उनके जाल में फंस जाए। वो खत्म नबूवत के सही मानी पर मुश्तमिल फिर इबारात दिखाते हैं जो मिर्जा का इब्तिदाई अकीदा था, जो इबारात मैंने आपको सुनाई भी थी
تو وہ ابتدائی تحریریں دکھا کر تو اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن وہ عبارتیں سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں جس سے مرحلہ وار انحراف کر کے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور واضح الفاظ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی ابہام اس میں نہیں تھے، واضح عبارات ہیں جس میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو وہ نہیں دکھاتے بلکہ وہی عبارات سامنے لا کے تو سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس میں لکھا اس نے ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کیا ہوتا ہے اور دعوے نبوت سے نفی کا اظہار کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بس جیسے مسلمانوں کے کتنے فرقے بنے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، غلط بات کرتے ہیں وہ۔ اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مخاطب کو مرزا کے حوالے سے اس کے سابقہ موقف کا بھی پتہ ہے اور مختلف ادوار کی تحریروں کا بھی شروع سے لے کر آخر تک علم ہے، تو وہ پھر ختم نبوت کے معنی کی بحث نہیں چھیڑیں گے۔ جیسے اب آپ کو پتہ ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کرے گا تو وہ ان معنی کی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو ابتدائی عبارتیں بھی پتہ ہے، اس کو بعد کی عبارتیں بھی پتہ ہے، تو آپ سے اس معاملے پر وہ گفتگو نہیں کرے گا، تو بلکہ کس معاملے پر کرے گا، وہ پھر نبوت کے معنی کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ممات پر گفتگو کرے گا، ان کے رفع آسمانی اور نزول کے حوالے سے گفتگو کرے گا، امام مہدی کی آمد جیسے موضوعات پر گفتگو کرے گا جو کہ اس کے حوالے سے غیر متعلقہ ہی ہیں، لیکن وہ اس کو ایسے اس کے اندر ڈال کے تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو پھر اس خلط مبحث کے دوران وہ اپنے خود ساختہ دلائل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، سلائڈ چینج کریں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں، اس لیے اب وہ دوبارہ آسمان سے نہیں اتریں گے بلکہ زمین پر پیدا ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ آسمان سے نہیں اتریں گے بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوں گے۔ اور پھر یہ بات چلاتے چلاتے وہ تان اس بات پہ توڑتے ہیں کہ احادیث میں جس مسیح کی آمد کی خبر دی گئی ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور وہ قرآنی آیات اور احادیث رسول کی منمانی تعویلات کرتے ہیں اور سامنے والے بندے کے ذہن کو جتنا ہو سکے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، مرزا قادیانی نے پوری ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا مسیح ہندوستان، مسیح ہندوستان، اور اس میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقع صلیب کے بعد یہود کے ہاتھوں سے بچ کر ہندوستان آ گئے تھے اور تقریباً 90 سال یہاں گزارنے کے بعد وفات پائی، اس لیے کبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم ان سے پوچھیں کہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام کا مرزا صاحب کے دعوے نبوت سے کیا واسطہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر بفرض محال اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں تو کیا اس سے مرزے کا نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ثابت ہوتا، یہ غیر معقول اور غیر منطقی سی بات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو اس لیے مجھے نبی ماننی چاہیے، کیا بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پہ آ گئے تو مجھے نبی مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا ایک سطحی قسم کا اخلاق و کردار کا بندہ تھا، آپ نے جان لیا، اسے نبی کہنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک اچھا انسان بھی کوئی نہیں کہنا چاہتا اسے، آپ میں سے کوئی کہنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہنا چاہتا، کوئی بھی اسے ایک اچھا انسان بھی نہیں کہنا چاہتا، نبی کہنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ کہاں کی بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گیا تو جی مجھے نبی مان لو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو متعدد متضاد دعوے کیے، ہر پچھلے دعوے جو ہے وہ ہر اگلا دعویٰ پچھلے دعوے سے مختلف نکلا، جیسے نبوت کے دعوے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ 11 مختلف مراحل اس نے طے کیے، مجدد سے محدث پہ آیا، محدث سے مسیح پہ آیا، پھر عین مسیح پہ آیا، پھر مسیح سے افضل پہ آ گیا، پھر ذلی نبی پہ آیا، بروزی نبی پہ آیا، حقیقی تشریح نبی پہ آیا، پھر معاذ اللہ عین محمد پہ آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
تو یہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، چلو یہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے جس کو اپنی ذات کا ہی نہیں پتا ہے، جسے یہی نہیں پتا میرا خاندان ہی کیا ہے، چلو خاندان پہ چھوڑو، جسے یہی نہیں پتا میری جنس ہی کیا ہے، تو اس نے نبی بننا ہے. تو ہر دعویٰ جو تھا وہ اس طرح کا تھا. تو مرزا اپنی دعووں کے ذریعے مسلسل گمراہوں میں گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے طرح طرح کے دعوے کیے، اور پھر جو اس کے پیچھے لگے وہ بھی ایک طریق وادی میں بھٹکتے جا رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے یہ اندھیری میں ہیں، اور اس اندھیرے کے اوپر اور ایک اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر اور اندھیرا ہے. تو ان کی وہ مثال ہے کہ اندھیروں کے اندر بھٹکتے جا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مقصد وہی ہے، لکشمی پیسے. اچھا، اب قادیانی مملک جو ہے وہ مرزا کے بدلتے ہوئے پینتروں، اس کے دعوے نبوت اور اخلاق و کردار پر گفتگو کرنے کی بجائے امام مہدی کی آمد کا بے محل موضوع چھیڑ دیتے ہیں. اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ امام مہدی سے بھی مراد مرزے کی ناپاک ذات ہی لیتے ہیں، حالانکہ امام مہدی یہ نہیں ہے. ہم امام مہدی کے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے، امید ہے پرسوں ہم اس بارے میں بات کریں گے. تو وہ یہ بھی مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی منتظر دونوں ایک ہی شخصیت ہے، یعنی قذاب قادیاں مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی وہ ہر حوالے سے سادہ اور کامل علم مسلمان کو اپنے شکنجے میں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور مزید بھی ہم کریں گے حیات مسیح کے حوالے سے، اب قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. اور قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیات ہیں. آپ سب اپنی نصاب کی کتاب میں کسی نہ کسی طرح سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پڑھ ہی چکا ہے. تو ان میں سے پہلی شخصیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے زمانہ سے آسمان سے تشریف لے کر آئیں گے، آسمان سے نزول ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا یہ آگے چل گیا حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی میں. جبکہ دوسری شخصیت امام مہدی آپ کی زمین میں ولادت ہوگی. تو مرزے کا دعوی مسیحیت جس کی آڑ میں انہوں نے دعوی نبوت کیا سرے سے باطل اور بے اصل ہے، کیونکہ مرزے کی ذات پر احادیث میں مذکور علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی صادق نہیں آتی، اور اسی طرح جو مہدیت کا دعویٰ کیا ہے اس میں سے بھی کوئی نشانی صادق نہیں آتی. البتہ وہ حدیث صادق آتی ہے جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، یہ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لیکن آپ نے کیا فرمایا، اللہ جان لو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی لا نبی، سب ایک دفعہ پڑھیں جی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. یہ حدیث ضرور صادق آتی ہے مرزے میں. باقی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت امام مہدی ان کے حوالے سے کوئی اس پہ صادق نہیں آتی ہے. اچھا، اب یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حیات مسیح اور ممات مسیح کا مسئلہ براہ راست ختم نبوت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور اگر بفرض محال قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہو بھی جائے، حیات مسیح ثابت نہ بھی ہو سکے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و ممات جو ہے وہ نہیں بھی ثابت ہوتی تو تب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں، بات کنفرم ہے. اور آپ کے بعد نبوت کا اجرا نہیں ہے، اجرا مطلب جاری نہیں ہے، اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا تو کس طرح سے آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا کہ دوبارہ سے نبی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی وہ آگے پروموٹ کریں گے، تو یہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ کی پیدائش بھی معجزے کے طور پر ہوئی،
اور وہ جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت علامت کبریٰ کے طور پر دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے، اور یہ بات دلیل قطعی ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کی توضیح و تائید احادیث متواترہ سے ہوتی ہے۔ کثیر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ حضرت مسیح کی تائید اور حمایت میں علماء حق کی آیات قرآنی اور احادیث سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور کوئی بھی قادیانی مبلغ اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ میری اتباع کرنی پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ اجراء نبوت کا عقیدہ نہیں ہے، نہ اجراء نبوت نہ اجراء وحی۔ نبوت بھی ختم، ان رسالت والنبوت قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ رسالت اور نبوت دونوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں پہلے ہم قرآنی عقیدہ جانیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 650 سال قبل، کتنا؟ جی، 650 سال قبل قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو، اس سازش کو، اس فریب کو، اس چال کو اس طرح سے ناکام بنا دیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن اور آپ کے منصوبہ قتل میں شامل ایک یہودی کی صورت کو بدل کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے آپ کے شبہ میں اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے بلکہ بطور معجزہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ قرآن مجید کا عقیدہ ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے خبر غیب ارشاد فرمائی ہے، مستقبل کی خبر ارشاد فرمائی ہے، اس کے مطابق قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس حال میں تشریف لائیں گے زمین پر۔ غور سے سنیے گا، اس حال سے زمین پر تشریف لائیں گے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ نماز فجر کے وقت دمشق کی مشرق کی جانب جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا، آپ دجال کا قتل کریں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، اور بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کا طبعی وصال ہوگا، اور تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ آسمان میں زندہ ہیں، زمین پر اتریں گے۔ اب قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ سے ہمیں یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک ہے۔ آل عمران آیت نمبر 52، 53، 54۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو کیا کہا؟ کہا من انصاری الی اللہ، تو کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ قال الحواریون، تو آپ کے مخلص ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تم نے نازل فرمائی ہے، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہود کا عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ فرمایا نا کہ وہ مکرو، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے فریب کیا، انہوں نے چال چلی۔ تو کہا کہ یہود کا عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مکر کی جو تدبیر فرمائی وہ یہ فرمائی، کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ ایسے ہوا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جبکہ جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کہ ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس فرمان کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے جبرائیل علیہ السلام جدا نہیں ہوتے، جس کا یہ مطلب ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس ان کی مدد فرمائی۔ تو کہتے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل امین نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ تو اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال دیا، اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ یہودیوں نے اسے پکڑا اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے صلیب دے دی۔ تو وہاں پر پھر موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، تو جتنی دیر ہمیں چاہا تو وہ رہا، اور جب وہ چاہا تو وہ چلا گیا۔ ایک عقیدہ انہوں نے یہ اختیار کر لیا، تو اس فرقے کا نام یعقوبی فرقہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہم میں رہا جتنا عرصہ اللہ نے چاہا، پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ نستوری فرقہ ہے۔ کون سا ہے؟ نستوری فرقہ ہے۔ اچھا، تیسرے نے کہا اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہم میں رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسے اٹھا لیا۔ تو یہ صحیح العقیدہ لوگ تھے، مومن لوگ تھے۔ تو المختصر یہ کہ یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ تو جب وہ آسمان پر اٹھا لیا نا، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ خود ہی سوچنا شروع ہو گئے ہمارا بندہ کہاں گیا ہے، ہمارا بندہ کہاں گیا ہے۔ تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ ہم نے تو اپنے بندے کو سولی دے دی۔ تو اس حوالے سے پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 55 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی بھی تھی، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا ورافیوکا الیہ ومطہرکا، اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور پھر آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو امام راضی اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انی متوفیکا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں آپ کی عمر پوری کروں گا، پھر آپ کو وفات دوں گا، تو میں آپ کو ان یہودیوں کے رحم و کرم پہ قتل کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو آسمان اور ملائکہ کے مسکن کی طرف اٹھا لوں گا اور آپ کو ان کے قابو سے بچا لوں گا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ ھذا تاویل حسن، یہ بڑی اچھی تفسیر ہے اس کی۔ اچھا، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمائے گا قیامت والے دن نا، یہ کہے گا اس کا ففتو بنی اسرائیل ان کا، وہ وقت یاد کیجئے میں نے جب بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110۔ اور تو اس کی تفسیر میں تمام ائمہ اور تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے ہینا ہم قتلہ ہو، جب انہوں نے یہودیوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے کہنے یعنی یہ فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر کیا ہوا، یہ ہوا ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، سارے پڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی، قادیانی بھی۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں سے کوئی علم نہیں ہے، صرف کیا کرتے ہیں یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ہاں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، فرمایا کہ بلکہ یقینی بات یہ ہے، یہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان الفاظ سے عیسائیوں اور قادیانیوں دونوں کی عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے، جو ان کے صلیب پر چڑھانے کے قائل ہیں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام عیسائی اور قادیانی عقیدے کی نفی ہو گئی تو پھر یعنی ما قتلوہ وما صلبوہ، ان دونوں عقیدوں کی نفی ہو گئی تو پھر تیسری چیز بچ جاتی ہے، کیا رہ جاتی ہے؟ بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو پھر سے لا محالہ طور پر تیسرا عقیدہ ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ اور پھر فرمایا شبہ لہم، یعنی ان کو تشبیہ دے دیا گیا، تو تشبیہ شبہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی کوئی تشبیہ دیا گیا، تو یہ لفظ قادیانیوں کے لیے مصیبت ہے، صاف طور پر مذکور ہے کہ کسی شخص کو مسیح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، اور یہودیوں نے اسے سمجھ کر پھانسی دے دی تھی۔ تو ہر مفسر نے یہ لکھا ہے، جیسے کہ امام بغوی لکھتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْقَى شِبْهَ عیسیٰ علیہ السلام عَلَى الَّذِي دَلَّ الْيَهُودُ عَلَيْهِ، ان کی شبیہ کسی پر ڈال دی، کسی یہود سمجھا کہ یہ وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ تو تشبیہ کس کو دے گی تھی؟ میں نے آپ کو سنا دیا کہ وہ بندہ تھا، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی تھا، تو یہ بھی بات ہے۔ اچھا، تو اب یہودیوں نے قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ کہتے ہیں یہودیوں نے سازش کی تھی، لیکن اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مفادات ایک ہو گئے، پہلے بھی ہمیشہ عیسائی بھی یہ سمجھتے رہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ طلبوہ قتلوہ والا عقیدہ، تو وہ یہودیوں پر الزام لگاتے تھے کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے، اور ایک عرصے تک وہ یہی مانتے رہے، لیکن بعد میں پھر وقت نے پینترا کھایا، وقت بدلا، مفادات ایک ہو گئے، سارے جو متحد ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہودیوں نے نہیں قتل کیا تھا، یہودیوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہودی تو بالکل پاک پوتر ہیں، بلکہ رومیوں نے قتل کیا تھا، رومیوں میں ڈال دیا، رومیوں کی حکومت تھی نا تھا اس زمانے میں، تو رومیوں میں ساری بات ڈال دی، تو رومیوں نے کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ کام سارا یہودیوں کا تھا۔ اچھا، تو یہاں تک کہ قرآن مجید کا جو عقیدہ تھا وہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 157، 158 اور 159 ادھر نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ، یہ وہی آیت مبارکہ جو ہم پچھلی پڑھ رہے تھے اسی کے بارے میں ہی، اس میں رفع کا لفظ ہے، جو پچھلی آیت مبارکہ میں نے بتائی 157 158 159 اس میں رفع کا لفظ ہے، قتل کے مقابلے پر بولا گیا ہے، ایسے ہی ہے، رفع کا لفظ کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے، وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، قتل نہ کیا بلکہ کیا کیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو بل کا جو لفظ ہے نا، بل رفعہ اللہ، بل پچھلی بات کی تکذیب کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماں قتل ہو یقینا قتل نہیں کیا، بل بلکہ کیا ہوا، جیسے کہ آپ کو میں سے کوئی یہ کہے کہ میں لاہور نہیں گیا بلکہ میں فیصل آباد گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لاہور جانے کی نفی کر رہے ہیں اور فیصل آباد جانے کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہی مراد ہے کہ قتل کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے اور رفع آسمانی کی کیا کی جا رہی ہے، تصدیق کی جا رہی ہے، تو بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق، اسی طرح فرمایا وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، تو مفہوم یہ ہے کہ قتل نہیں ہوا بلکہ رفع ہوا۔ اچھا، اب اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ بذات خود درجات کی بلندی کا باعث ہے نا، شہادت بڑے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اب اس سے قادیانی یہ بھی مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں رفع سے مراد رفع درجات ہے، تو مانا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا بلکہ درجات کی بلندی ہوئی ہے، تو اگر شہید نہیں ہوا تو پھر درجات کی بلندی کیسے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شہادت کی نفی درجات کا اسبات کیا مانا رکھتے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، تو اس لیے یہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے، تو رفع اللہ علیہ میں رفع کا ماضی صاف بتا رہا ہے کہ رفع کا تحقق عین اسی وقت ہوا تھا جب ابھی قتل کی سازش کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ قرآن مجید کا عقیدہ ہے جو ہمیں بڑے واضح الفاظ میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی تمام اہل کتاب اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اس کی تفسیر میں بخاری مسلم سمیت بے شمار کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ دن دور نہیں کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے، فیصلے کریں گے، عدل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ بند کر دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یہاں تک کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، تو یہاں آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ قاعدہ، مضارع پر لام تاکید موجود ہو اور آخر میں نون تاکید موجود ہو تو یہ ہمیشہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کی موت مراد نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مراد ہے جو مستقبل کے کسی دور میں جا کر واقع ہوگی، اور اس کی تصدیق اوپر والی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور اگر موتوہی کی ضمیر کو اہل کتاب کی طرف بھی لوٹایا جائے تو لَيُؤْمِنَنَّ کا استقبال اس کے آئندہ زمانے میں جا کر واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اس صورت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئندہ زمانے میں اہل کتاب کے سامنے آئیں گے، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن بخاری مسلم کی متواتر یہ حدیث کے سامنے اس مفروضے کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اچھا، اب جب مرزا قادیانی پہ یہ حدیث پیش کی گئی نا حضرت ابو ہریرہ کی، تو چونکہ اس کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، اس مستشرقین بھی جو ہے نا وہ بھی جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑی حدیث پڑھی ہوئی ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، جب آپ نے کسی سورس پر پھر اعتراض کرنا ہے، پھر جہاں سے وہ ثابت ہو رہا ہے اسی پر اعتراض کرو. تو پھر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر دیتے ہیں. امام ابن شہاب زہری نے بہت سی حدیث جمع کی تو امام ابن شہاب زہری پر اعتراض کر دیتے ہیں. اچھا، تو اس نے بھی حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کر دیا. کیا دیا؟ کہتا ہے فہم ابو ہریرہ حجت کے لائق نہیں ہے. بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی، عیسائیوں کے اقوال سن کر جو ارد گرد رہتے تھے، کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ جو معاذ اللہ کا غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، تو وہ اچھی رکھتا تھا نا، ابو ہریرہ نہیں اچھی رکھتے تھے. تو مرزا کا یہ بیان صاف بتا رہا ہے کہ اس حدیث سے جان چھڑانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے اس صحابی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا کہ صحابی کو کہہ دیا. حالانکہ ہم کہتے تمام صحابی عادل ہیں. اگر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان فلان، اگر وہ ان فلان سے مراد صحابی ہیں تو ہم وہ قبول کر لیتے ہیں. ان راجلن، اس راجل سے مراد اگر وہ صحابی ہیں تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں. تو مرزا نے پھر وہ صحابی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. اگلی آیت 30 آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلم الناس فی المہد وکہلا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110، کہ ایسا یاد کرو میرا وہ احسان جب آپ لوگوں سے پنگوڑے میں بات کرتے تھے اور بڑھاپے میں بھی بات کرتے تھے. تو اس آیت نے بڑھاپے میں بات کرنے کی توفیق کا احسان جتلایا. بڑھاپے میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر یہ خصوصی احسان کیسے ہے؟ تو یہ احسان اسی صورت میں جتلایا جا رہا ہے کہ آپ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور اس کے بعد وہی زمینی اور علاقائی گفتگو فرمائیں گے جو آپ کی مادری زبان نہیں ہوگی. اور علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آپ دجال کو قتل کریں گے اور اس وقت آپ بڑھاپے کی عمر میں نازل ہوں گے. اچھا، اگلی 7ویں آیت وہ نہیں لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، انہو لعلم للساعۃ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. اس آیت کی ایک قرات علمن ہے اور یہ قرات عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے. تو جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل سامنے آ جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد عیسیٰ بن مریم کی قیامت سے پہلے تشریف آوری ہے، اور مسند احمد کی حدیث میں یہ بات لکھی ہے. اب قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی جان لیا جائے. یہاں پر ہم نے آیات لکھی. کتنی آیات لکھی؟ 7. کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی نے چونکہ اپنے دعوی نبوت کے ابتدائی مراحل میں دعوی مسیحیت کیا تھا، اس لیے انہوں نے ممات مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا. اس لیے قادیانیوں کے نزدیک یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ صلیب پر لٹکا دیا اور وہ آپ کو مردہ سمجھ کر بھاگ گئے. آپ پر معاذ اللہ غشی طاری ہوئی. آپ پھر غشی سے بیدار ہو کر براستہ افغانستان کشمیر آئے، جہاں سری نگر میں 125 سال کی عمر میں پہنچ کر فوت ہوئے. وہاں پر محلہ یار خان میں آپ کو دفن کیا گیا. اس لیے کشمیر میں ایک مقام کو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے. ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رفع درجات اور رفع روحانی دیا. رفع درجات کو تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے حوالے سے، رفع روحانی کی بات آگے چل کے کرتی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ان کا خود ساختہ ہے جس کا ثبوت نہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا
اور آگے کچھ حدیث بھی ذکر کریں گے، تو ان حدیث سے بھی ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی تاریخی شواہد اس حوالے سے۔ تو مرزا قادیانی کے متبعین اور پیروکاروں کا، مبلغین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اصل مسئلہ سے، یعنی مرزے کے جھوٹے دعوی نبوت پر گفتگو کرنے کی بجائے انہیں ممات مسیح کے بارے میں اپنے تصور میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سوال گندم اور جواب چنا۔ کبھی کہتے ہیں فوت ہو گئے، اگر زندہ ہیں تو ان کے رفع آسمانی کو رفع جسمانی کی بجائے پھر رفع روحانی تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک پھر وہی بات کہ مہدی اور عیسیٰ پھر ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں مرزے کو فٹ کرنا ہے، لیکن وہ دور فٹ ہے، کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا، اصل بات سے کیوں ہٹتے ہیں، اصل بات سے کیوں ہٹتے ہیں، یہ کیوں نہیں پوائنٹ پہ رہتے؟ اب یہ بات ہے کہ یہ جب بھی آپ کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہو نا، وہ آپ سے کسی بھی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہو، تو اگر وہ دائیں بائیں نکل جائے نا، تو اسے یہ کہیں بھائی یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے، موضوع پہ بات کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یہ کہیں، کیونکہ دائیں بائیں لے کے جانے کے بعد آئیں بائیں شائیں ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کے دلائل ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کو کسی اور موضوع میں الجھا گئے، تو اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، تو اسے اب کہ آپ اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ یہ جو موضوع ہے اس سے متعلق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے متعلق نہیں تو صاف کہیں بھائی کم ٹو دا پوائنٹ، اسٹاپ بیٹنگ اباؤٹ دا بش، ٹائم بائک مارنا چھوڑو، موضوع پر آؤ۔ تو یہ مرزا کے پیروکار ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و ممات کے کیوں مسئلہ چھیڑتے ہیں، جس کا فی الواقع اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سیدھا سا جواب ہے کہ مرزا کی سیرت و کردار کے حوالے سے جو انمٹ نقوش تاریخ کی اوراق پر ثبت ہیں، تو اس کے ذریعے، اس خلط مبحث کے ذریعے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب کیا وہ کسی کو یہ کہیں کہ ہمارا نبی بہنگا تھا، ہمارا نبی کانا تھا، ہمارا نبی جھوٹ بولتا تھا، ہمارا نبی شراب پیتا تھا، ہمارا نبی زانی تھا؟ اب وہ یہ کہیں، ایسے کیا کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ یہ مسئلہ لے آتے ہیں اور مرزا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل مرزا قادیانی کے کفری عقائد سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اچھا، اب ایک مثال سے بات سمجھیے، بڑے دھیان سے آپ نے مثال سمجھنی ہے کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سید جمال الدین افغانی ہوں، نام سنا ہوا ہے نا آپ نے جمال الدین افغانی کا۔ دوسرا آدمی اس سے دعوے کا ثبوت مانگے اور کہے کہ تم اپنا سید جمال الدین افغانی ہونا ثابت کرو، تو وہ اپنا جمال الدین افغانی ہونا ثابت کرنے کی بجائے وہ اس بحث میں الجھا دے اور اپنا زور استدلال اس پر صرف کرنے لگے کہ جمال الدین افغانی زندہ ہے، مر گیا ہے۔ یہ بات ہے نا، اسے کہ اپنا ثابت کرو کہ تم جمال الدین افغانی ہو، تو وہ یہ ثابت کرنا شروع کر دیا جمال الدین افغانی زندہ ہے کہ مر گیا۔ یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے نا، حالانکہ جمال الدین افغانی کے مرنے اور زندہ رہنے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بات ہو رہی ہے اس کی ذات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تمثیل سے قطع نظر عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے 2000 سال قبل زمین پر حیات ظاہری میں موجود تھے اور آج بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، اس کا مرزا کے دعوی نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی خود ساختہ دلائل سے معاذ اللہ ثابت بھی کر دے، تو دونوں حالتوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، وہ زندہ اتریں گے اور دوبارہ پیدا ہوں گے یا دوبارہ پیدا ہوں گے، تو دونوں حالتوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پرکھا جائے گا، تو جو ہمیں آپ کی حدیث سے پتہ چلے گا ہم اسی پر عمل کریں گے، سمپل سی بات ہے۔ چاہے کوئی دونوں میں سے جو بھی عقیدہ پیدا کر دے، ہدایت دونوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں جو موجود ہے ہم اسے اس پہ پرکھیں گے، جو عقیدہ سامنے آ جائے گا حدیث سے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ مرزا کا مسیح ہونا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، یہ ثابت کرو، یہ ثابت کرو۔ یہ نہیں کریں گے، کہ کر بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اب ہم قادیانیوں کا رد سے کرتے ہیں، قادیانی استدلال کا رد کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ نمبر
55 में ही जो मुतवफ़ी का और राफ़िउ का लफ्ज़ है, पीछे कर दो, करें ज़रा आगे, और 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 राफ़िउ के आगे करो ज़रा, और पीछे कर दो, मुझे तो मीनिंग्स लिखे हुए हैं राफ़िउ पे, राफ़िउ का माना नहीं लिखा हुआ। तो मुतवफ़ी का और राफ़िउ का, इन दो अल्फाज से इस्तेदलाल करते हैं। कौन से अल्फाज हैं? मुतवफ़ी का व राफ़िउ का। इनसे अपनी मनमानी तावीलात करते हैं। तो सबसे पहले लफ्ज़ मुतवफ़ी का से वफ़ात मुराद लेते हैं। कहते हैं देखो भाई, अल्लाह ताला ने खुद ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया है कि मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। अब ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला जिस बात का इज़हार करे तो उसे पूरा ना फरमाए, यानी वफ़ात ना दे। और फिर राफ़ी उक्का की बात करते हुए, राफ़ियों की तावील करते हुए कहते हैं अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को की रूह को आसमान पर उठा लिया है, यानी जो रूहानी रफ़ा कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को आसमान पर उठा लिया है, ना कि जिस्म को। इसलिए आपका रफ़े आसमानी, रफ़े समावी साबित नहीं है, बल्कि रफ़े रूहानी साबित होता है। तो यूँ इस्तेदलाल करते हैं। आपको समझ आई इस बात की दोनों सबको, कि दोबारा एक्सप्लेन करूँ? आ गई है? अब सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है मुतवफ़्फ़ी का माना क्या है। इसके मुख्तलिफ माना है। नंबर 1, वादा पूरा करना, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो अपने वादे पूरे करो। फिर फरमाया व ऊफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, ऐ ईमान वालो अपने वादे पूरे करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद एक मतलब है अजर या बदला पूरा देना, जैसे कि फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और बेशक क़यामत के दिन तुम्हें पूरा-पूरा अजर दिया जाएगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 है। फिर एक मतलब है नज़र पूरी करना, तो जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यूफ़ूना बिन नज़र, कि ये बंदे अपनी नज़र पूरी करते हैं। फिर एक मतलब होता है नाप तोल पूरा करना, जैसे व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा-पूरा किया करो। फिर इसके बाद एक माना कब्जे में लेना, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहारी सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़दा अजलुम मुसम्मा। तो सूरह अनआम की आयत नंबर 60, इसी तरह फरमाया आयत नंबर 42, 42, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लज़ी लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिक अल्लज़ी क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, यानी अल्लाह ही जानों को इनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है, और इन जानों को भी जिन पर मौत तारी नहीं हुई होती
نیند کے وقت کھینچ لیتا ہے، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری جانوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ موت اور وفات الگ چیزیں ہیں۔ یہ توفاکم باللیل میں وفات تو ہے مگر موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت، تو اس میں وفات تو ہے مگر موت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں روح کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے لیکن پھر بیداری کے وقت لٹا دیتا ہے، جبکہ موت میں روح قبضے میں تو لے لی جاتی ہے مگر اس کو لٹایا نہیں جاتا ہے۔ اور وہ آپ کو دو اقسام ہے نا، سلطانی اور حیوانی۔ تو پتا چلا کہ موت کا وقت آنا الگ چیز ہے، روح کے قبضے میں آنا اور وفات پانا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا پورا ہونا، روح کا قبضے میں لے لینا، قبضے سے واپس لوٹا دینا، اور موت کا وقت آنا یا نہ آنا، یہ سب جدا جدا حقیقتیں ہیں۔ اپنے قبضے میں لے لینا یہ بھی وفات کا معنی ہے، اور عرصہ حیات پورا کرنا یہ بھی وفات ہے۔ تو جب قرآن مجید میں وفات کا معنی عمر پوری کرنا اور قبضہ میں لے لینا ثابت ہے، تو اب لغت میں اس لفظ سے موت کے معنی تلاش کرنا نص قرآنی کو بگاڑنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں پھر متوفی کا درست معنی کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم نے قادیانیوں کا معنی دیکھا نا کہ وہ کہتے ہیں وفات، تو ہم دیکھیں گے اب اس کا درست معنی کیا ہوگا، اس کا درست معنی کیا ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی ہم نے معنی دیکھے ہیں اس کے، تو اس کا وعدہ پورا کرنا، اجر پورا کرنا، عمر پوری کرنا، قبضہ میں لینے سے پوری کرنا، ناپتول پورا کرنا، تو اس میں ہم دیکھیں گے ہم نے کون سا معنی مراد لینا ہے۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اے عیسیٰ میں آپ کا عرصہ حیات پورا کرنے والا ہوں، خواہ یہ یہودی جتنے بھی منصوبے بنائیں ان کے باعث آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ ورافعک الیہ میں آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دوسرا معنی اے عیسیٰ میں تجھے اپنے قبضے قدرت اور حفاظت میں لے لوں گا، وہ اس طرح کہ ورافعک الیہ کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ جتنی بھی سلیب پر چڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، یہ دو معنی درست مراد ہوں گے۔ اس لیے ثابت تو یہ ہوا کہ یہاں وفات و معنی موت نہیں ہے۔ اور رافیو کا سے مراد رفع روحانی اور رفع درجات نہیں ہے، بلکہ کون سا رفع مراد ہے؟ جسمانی مراد ہے، روحانی مراد نہیں ہے۔ جتنا بھی زور لگا لیں مرزا چونکہ مس فٹ ہے اس لیے وہ فٹ نہیں ہو سکتا کہیں پر بھی۔ تو لفظ متوفی کا سے قادیانی استدلال کرا تھا، ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی، وہ تمہاری طرف قیامت برپا ہونے سے پہلے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے۔ تو ہم اپنے سچے نبی کی بات مانیں گے، نہ کہ جھوٹے ڈھونگی مرزے کی، ٹھیک ہے۔ اور سیاق و سباق سے بھی متوفی کا یہی معنی ثابت ہوتا ہے۔ آپ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک پورا مضمون اپنے مفہوم کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ جیسا کہ میں آیت نمبر 52 سے پڑھنا شروع کرتی ہوں، آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف کون میرے مددگار ہیں، تو ان کے مختلف ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ تو اس آیت میں دو جملے قابل غور ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا۔ دوسرا جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مضمون کس پس منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس سے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ تو اور یہودیوں نے کیا کفر کیا تھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیوں مدد طلب کی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان یہودیوں کا کفر دراصل یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، آپ کو مصلوب کرنے کے ناپاک عزائم بنا رہے تھے. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا، اور جب آپ کو ان کے ناکام، ناپاک اور عزائم کا علم ہوا اور اس منصوبہ کا علم ہوا جو آپ کی جان لینے کے لیے بنایا گیا تھا، تو تب آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہے. تو پھر یہودی ناکام ہوئے، جس کے بارے میں سورہ نساء میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 157، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے نہ ہی صلیب چڑھائے گئے. تو یہاں لفظ قتل سے واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نوعیت کی مدد طلب کی تھی وہ قتل کے خلاف تھی. یہ کہتے ہیں نا ان قرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض بات کی تفسیر کرتا ہے. تو یہ قرآن کا بعض بات کی تفسیر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی طرف مدد طلب کی تھی وہ یہ تھی، قتل سے لفظ وضاحت ہو رہی ہے، وہاں قتل ہو وہاں صلبوہ، نے قتل پر اپنے حواریوں سے مدد طلب کی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کر اللہ، انہوں نے اپنا مکر کیا، اللہ نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تو بس زن کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا آیت مبارکہ نمبر 55 میں یہ فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے ان کے دل پر کفر کے سبب مہر لگا دی ہے، یعنی اب ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اتنی بات ہم نے متوفی کے بارے میں کی. اب رافعہ کے بارے میں ہم کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے وہی فرمایا کہ رافعہ کا اس سے مراد ہے کہ رافعہ کا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ثم متوفی کا فی آخری زمانی، پھر میں آخری زمانے میں آپ کو وفات دوں گا. اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے اور قیامت کے قریب آپ تشریف لے کر آئیں گے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک اور بندے کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا. تو ان تمام آیات سے رافعہ کا اور متوفی کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی لاکھ کوشش کریں آپ کو قتل کرنے کی، لاکھ سازشیں کریں، لاکھ صلیب پر چڑھانے کی کوششیں کریں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ کا عرصہ حیات پورا ہوگا اور جو بھی آپ کا عرصہ متعین ہے وہ پورا ہوگا، اور پھر آپ کو میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ قرب قیامت زمین پر آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی پوری کریں گے، اور پھر آپ دوبارہ وفات ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. بل رفع اللہ سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ رفع جسمانی نہیں تھا، درجات کی بلندی نہیں تھی، بلکہ وہ رفع جسمانی تھا. اور یہ رفع جسمانی ہونا کوئی قانون قدرت کے خلاف بھی نہیں ہے. رفع جسمانی قانون قدرت کے خلاف تو نہیں ہے جس پہ اتنا اعتراض کیا جائے، ناچا جائے. سورہ مریم آیت نمبر 56، آیت نمبر 57، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا. اور اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا ذکر فرمائیے. کس کا ذکر فرمائیے؟ ادریس کا. انہ کان صدیقا نبیّا، وہ سچے نبی تھے. رفعناہ مکانا علیّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا. تو اس آیت کے بارے میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی سیر کی آرزو کی تھی، جس کو پورا کرتے ہوئے آپ کو ملائکہ کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی. جنت کی سیر کرنے کے بعد ملائکہ نے کہا حضرت اب سیر ہو چکی ہے، واپس زمین پر تشریف لے چلیے.
حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مولا تیرا وعدہ ہے، جنت میں ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، اب مجھے یہیں رکھیے اور اپنے قرب کی بارگاہ سے مجھے واپس نہ لوٹائیے۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پھر فرمایا ہمارے ادریس کو یہیں چھوڑ دیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجتے، تو اس لیے آپ چوتھے آسمان پر زندہ تشریف فرما ہیں۔ اور شب معراج کو آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طور پر رفع یہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے، جس کی وضاحت خود قرآن مجید نے بھی کر دی ہے۔ تو جو ساری ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے، اس کو اگر ہم سمرائز کریں، مختصراً اس کا خلاصہ بیان کریں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کی تصریحات اس بات پر شاہد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور احادیث کے مطابق قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کے لیے امام مہدی کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی گوشے میں نماز فجر کے وقت تشریف لائیں گے، آپ امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ان تمام امور کو سر انجام دیں گے جو کہ حدیث میں آئے ہیں، پھر طبعی عمر کو پہنچ کر آپ کا وصال ہوگا، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے، اور مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو شوشہ چھوڑا ہے، اور اس طرح امت مسلمہ کو متفقہ عقیدے کی عمارت میں نقب لگا کر اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی جو کوشش کی ہے، تو وہ بالکل سراسر باطل ہے۔ ویسے بے حد فضول عقیدہ اگر کوئی سوچے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وصال کر گئے ہیں تو جی مجھے نبی مان لو، یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اب اگلی جب ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر لی ہے، تو اب ہم بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ مسئلہ نزول مسیح اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ دعوی نبوت سے پہلے دعوی مسیحیت کی عمارت کی بنیاد اس نے رکھی تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو مجازی، ذلی، بروزی، حقیقی تشریح کہا، اور بعد میں پھر واضح طور پر نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو اگرچہ خود کو مسیح قرار دینے سے پہلے نفس ختم اب نبوت کا عقیدہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا عقیدہ بدل لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی لکھ دیا، رسالہ تحفہ بغداد اس کے اندر لکھا کہ اس کے ساتھ جب ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، اس میں ذرا شک نہیں کہ جس شخص نے نزول مسیح پر ایمان رکھا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اس نے خاتم الانبیاء کا انکار کیا، یہ بھی اس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، کہتے ہیں جس نے رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، لیکن ہم یہ بات واضح طور پر کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے مرزا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2109 ہے، 2109۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم اتریں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، اب قیامت کے نزدیک دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، اور یادہ الجزیہ یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، وہ یادہ الجزیہ جزیہ موقوف کر دیں گے، وہ یفید المال، مال بہا دیں گے، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی بندہ سے قبول نہیں کرے گا، یعنی اتنی خوشحالی ہوگی، اتنی خوشحالی ہوگی، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، کوئی بندہ نہیں ملے گا جسے زکوٰۃ دی جا سکے، اتنی امیری کا وہ زمانہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، تو یہ ہے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسی ابن مریم،
حدیث نمبر ہے 3265 3265 صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 155. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو مس ہو جائے لکھنے والا یا آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا. اذا نزل ابن مریم منکم و امامکم منکم، جب تم میں عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارے امام ہوں گے اور تم ہی میں سے ہی ہوں گے. پھر حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علینا، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس. ونحن نتذاکر، ہم گفتگو کر رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے بتایا نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ساعتن کہتے قیامت کو. تو آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں. اور وہ 10 نشانیاں آپ نے کیا ارشاد فرمائی جسے ہم قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں؟ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دخان، دھوئے کا جو قرب قیامت ظاہر ہوگا. والدابہ، دابۃ الارض، جو زمین سے نکلے گا، پوری زمین کا چکر لگائے گا. ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، ایک ہاتھ میں عصائے موسوی ہوگا، تو وہ مہر لگاتا جائے گا سب کو. پھر جس کو کافر کی مہر لگا دے گا وہ کافر ہوگا، جس کو مسلمان کی مہر لگا دے گا وہ مسلمان ہی ہوگا. اس کے بعد طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا. اس کے بعد ونزول عیسی ابن مریم علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کا نزول، کیا لکھا ہے؟ نزول، پیدا ہونا نہیں لکھا ہوا جو قادیانی کہتے پیدا ہوں گے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ نزول. یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج آئیں گے. وثلاثۃ خسوف، 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہ سے دھنسنا ہوگا. خسف بالمشرقی و خسف بالمغربی و خسف بجزیرۃ العربی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں. وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، اور آخری وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی. یہ قرب قیامت آئے گی. اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، ایک میری امت کی جماعت قیامت تک ہوگی جو کہ حق کے قیام کے لیے لڑتی رہے گی. تو حضرت جابر فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا فینزل عیسی ابن مریم، پھر عیسی علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا وہ امیر کہے گا تعالی، تشریف لائیے، صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے. تو اس کے جواب میں عیسی علیہ السلام کہیں گے لا، نہ، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکلیمت اللہ حاضر امتی، میں عیسی علیہ السلام کہیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تم میں سے بعض پر امیر ہیں. یعنی عیسی علیہ السلام اس وقت امامت کا انکار فرما دیں گے اس فضیلت اور بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اچھا، اب عیسی علیہ السلام نزول کیسے ہوگا؟ مختصراً پہلے میں نے بتایا، حدیث سناتی ہوں. حضرت نواس بن سمان راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کو بھیجے گا فینزلوا عند المنارۃ البیضاء، تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال و خروج عیسی ابن مریم، حدیث نمبر 4075. تو فینزلوا عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محرودتین وادی کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا تأتأ راسہ قطرہ. یعنی کیسے آئیں گے؟ دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینار پر 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے. اور جب آپ اپنا سر جھکائیں گے تو
قطرے ٹپکیں گے. فَإِذَا رَفَعَهُ يَنْهَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ, اور جب آپ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے. اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ, کسی کافر کے لیے آپ کی خوشبو, جس کافر تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا. إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثَ يَنْتَهِي طُرْفُهُ, کہتے کہ آپ کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہوگی, اور جو بھی کافر آپ کی خوشبو پائے گا وہ آپ کی خوشبو پاتے مر جائے گا. تو ین تالی کو پھر آپ چلیں گے اور حتیٰ یدرکہ عند باب الدین, یعنی پھر آپ دجال کو تلاش کریں گے اور پھر اسے آپ تلاش کر کے باب الد پر پا لیں گے اور پھر آپ اسے قتل کر دیں گے, جو دجال کا آپ قتل کریں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, ایک اور حدیث آپ بیان فرماتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ لکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں ہے اور انہوں نے نازل ہونا ہے, انہوں نے نازل ہونا ہے. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے, سرخی اور سفیدی سے ملا جولا آدمی ہلکے پیلے رنگ کے کپڑے میں ہوں گے, ایسے لگے گا کہ ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں, خواہ اس تک رطوبت نہ پہنچی ہو. وہ لوگوں سے اسلام کی خاطر جنگ لڑیں گے, سلیب کو کاٹ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا, اور مسیح دجال کو قتل کریں گے اور زمین میں 40 سال گزاریں گے. پھر آپ کو موت دی جائے گی اور مسلمان پھر آپ پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں میرا بھائی ابن مریم آسمان سے اترے گا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے فرمایا بے شک عیسیٰ نہیں مرے بلکہ وہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے واپس آنے والے ہیں. اسی طرح حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ عیسائی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب زندہ ہے, مرے گا نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی, آئے گی, آئی نہیں ابھی, آئے گی. تو اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ عرب اس وقت کم ہوں گے اور انہیں بھی اکثر بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ شام میں ہوں گے. اور ان کا امیر اور امام ایک صالح بندہ مہدی ہوگا. جس وقت ان کا امام فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے گا تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ امام مہدی آپ کو دیکھ کے پیچھے ہٹنا چاہیں گے, وہ کہیں گے تعالی صلی جانا, نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آگے بڑھو, نماز پڑھاؤ, تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے, سو امام مہدی ہی نماز پڑھائیں گے. تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سن لو ان عیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول الا انہ خلیفتی فی امتی من بعدی, کہا کہ سنو عیسیٰ علیہ السلام کے مابین نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول مگر یہ کہ میرے اور میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہاں خلیفہ ہوں گے, یہ سمجھنے کی بات ہے. حضرت علی کے بیٹے محمد بن علی بن نبی طالب وہ لکھتے ہیں, آیت کی تفسیر کرتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کی تفسیر کہتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین پر اتریں گے. تو کوئی ایسا یہودی اور عیسائی نہیں رہ جائے گا جو کہ آپ پر ایمان نہ لایا جائے. تو پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے دجال قتل کے حوالے سے کہ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر موجود ہوگا. تو دجال جو ہے اس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں. جب کرونا کا بڑا شور ہوا تھا تو انہوں نے اپنے لیے وہ بھی تیاری شروع کر دی کہ دجال بس آنے والا ہے. حدیث میں موجود ہے کہ
کوئی بھی قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ جب قتال ہوگا نا قرب قیامت، تو ہر درخت کے بھی پیچھے یہودی چھپے گا، وہ درخت خود بتا دے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، میرے پیچھے یہودی ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ نہیں بتائے گا۔ تو اب یہودیوں کو اس بات پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ غرقد کے درخت انہوں نے اگانے شروع کر دیے ابھی سے، اس غرقد کے درخت نے ہمیں پناہ دینی ہے، انہوں نے ابھی سے اس کو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا جس طرح پگھلے گا، جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھاگ نکلے گا، تو آخر کار عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں واپس جس ملک کا ذکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے، اب دوبارہ انہی کا نزول ہوگا، اور مسیح موعود کی جو علامات، جو خصوصیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بھی خصوصیت، ایک بھی علامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ نمبر ایک بات، وہ ملک شام میں پیدا ہوا ہے کیا؟ نہیں پیدا ہوا، اور اس کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوا ہے؟ نہیں، اس کے دور میں غلبہ تھا، کس کا تھا؟ کون سے بڑا؟ انگریز تھے، اور بلکہ ملکہ معظمہ کیسرا ہند سلمہ اللہ تعالی کا غلبہ تھا، اسلام کا غلبہ تو نہیں تھا، جس کے سائے کے نیچے مرزا نے بڑا انجوائے کیا، اور بڑا اس کے خاندان سارا اس کا ملکہ معظمہ کیسرا ہند کا مرید تھا، تو جس کے سائے کے نیچے وہ کہتے کہ ہم بڑے خوشی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ساروں کو اس حکومت کا شکر گزار، حکومت کا شکر واجب ہے، تو اسلام کا غلبہ تو نہیں ہوا اس کے دور میں۔ تو پھر اس نے حج اور عمرہ بھی نہیں کیا، ڈرتا رہا تھا، جس نے کہتا مجھے پہلے لکھ کے دو، میری جان کی ایمان دو، پھر حج اور عمرہ کر رہا تھا، انہیں تو میں نے تو نہیں جانا، اور نہ ہی گنبد خضرا کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ تو چنانچہ حدیث کی روشنی سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت مرزے میں پائی نہیں جاتی ہے، تو یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ پھر اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ جس مہدی کے بارے میں رسول اللہ نے صراحت سے فرما دیا تھا کہ امام مہدی میرے اہل بیت سے ہوں گے، میرے ہم نام ہوں گے، تو اسی لیے اس نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا میں فاطمی بھی ہوں، لیکن یہ بھی وہ بھی نہیں بنتا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مہدی کے باپ کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی کیا نام ہوگا؟ عبداللہ، لیکن اس کے والد کا کیا نام تھا؟ مرتضیٰ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، یعنی کیا نام ہوگا؟ آمینہ۔ تو اس کی والدہ کا کیا نام تھا؟ چراغ، چراغ کی اس کو گھسیٹی بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایسی بھی کوئی مہدیت کی بھی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ تو اور پھر فرمایا کہ امام مہدی حکومت کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو مرزا میں کوئی ایک بھی خصوصیت ایسی نہیں پائی جاتی، اور ویسے کہا جاتا کہ وہ مغل تھا، لیکن اس نے آپ کو مغل بھی کہہ دیا، چینی بھی کہہ دیا، اسرائیلی بھی کہہ دیا، فاطمی بھی کہہ دیا، ہندو بھی کہہ دیا، سکھ بھی کہہ دیا، رودر گوپال بھی کہہ دیا، کرسچن بھی کہہ دیا، بس کچھ نہیں رہ گیا، اور آخر میں پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں پتر ہی نہیں، بالکل درست کہا۔ تو یہ حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اچھا۔ اب حدیث میں مسیح کا ذکر دو طرح سے ہے، مسیح، ایک مسیح دجال اور ایک مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے جو ذکر کی ہے وہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اب ہم مسیح دجال کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا دونوں میں واضح فرق ہے، دونوں علامات میں واضح طور پر فرق ہے۔ تو اب جو ہم حدیث ذکر کریں گے وہ ہم دجال کے بارے میں ذکر کریں گے، مسیح دجال کے بارے میں ذکر کریں گے، یہ بھی قرب قیامت آئے گا، تو اس کافر قذاب کے حوالے سے بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا سامنا کرنا ہے، اسے قتل کرنا ہے، دجال کا حلیہ کیا تھا، دجال کیا چیز تھا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لیس بیعور، اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، ان المسیح الدجال آب العین عین الیمنی، مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور میں گویا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، کس طرح ہے؟
پھولے ہوئے انگور کی طرح ہیں. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک دجال سے سخت کوئی معاملہ نہیں. شعبدے باز ہوگا نا. آج بھی ہم شعبدے دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر خواتین شعبدوں سے ہی پھنس جاتی ہیں. کوئی بھی کہنا شروع کر دیتا ہے آرام سے، بہن تیرے حالات بڑے ماڑے نے، وہ کہندی ہاں میرے بھراوا انجی ہے، ہاں بھائی انجی ہے، تیرے بندے نال نہیں بانتی، کہنا ہاں میرے بھراوا انجی ہے، کہ تیری ساس تینوں بڑا ماڑا کہندی ہے، ہاں میرے بھراوا انجی ہے، ننان نے تیرے تو تویز کیتے نے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا سی، مجھے تو پتا سی میں تو سڑ دی ہے. ساروں کے ساتھ یہی کچھ ہی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہی کچھ ہے، تو وہ بس تھوڑے ایکشنز کے ساتھ اور بات کے ساتھ بھن دا وڈا ہمدرد ہی آ گیا ہے، تیرے سے طویل ہوئے نے، بڑے پارے ہوئے نے، تے بس نوٹ لے آئی جا تے دے جا. ہوں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ سے توبہ کرو، اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور یمددکم باموال وبنین، تمہیں اللہ سے توبہ کرو، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، پیسے بھی دے دے گا، پتر بھی دے دے گا، سارا کچھ دے دے گا. تو اس لیے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، دل سے، کہ اللہ دل سے توبہ کرتے ہیں گناہ سے بچیں گے. یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا. اگر جادو اور بھی قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، میں جس کا پڑھ جائے شیطان وہاں نہیں آئے گا. اس کے بعد حضرت عائشہ سے روایت ہے، اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چیز کی نہیں ضرورت، لیکن پھر بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے، تعلیم امت کے لیے کیا کرتے تھے. روزانہ کیا کرتے تھے؟ فلق ناس پڑھ کے تو اپنے پر پھونکا کرتے تھے. تو یہ پڑھیں حفاظت ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس، اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی اور ہدایت بھی ہے. تویز لکھنا ساتھ خالی بھی پکڑا دیتے ہوتے ہیں، خالی بھی پکڑا دیتے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا. اور بعض اوقات خالی کی تہوں کے اوپر بھی پھونک ماری ہوتی ہے، اس لیے اس کو صاف نہر میں بہا دیا کریں، کھولنے کی کوشش بھی نہ کیا کریں. تو اس لیے اپنی طہارت کا انتظام رکھیں. طہارت کا ہمارے یہاں عموماً سستی چڑھی ہوتی ہے، پتہ کتنے کے دن کپڑے نہیں بدلتے، کتنے کے دن کپڑے نہیں دھوتے، کتنے کے دن برقعے نہیں دھوتے. تو جب آپ طہارت اختیار نہیں کریں گے تو تب پھر آپ حفاظت میں نہیں رہتے. طہارت اختیار کریں، طہارت خاص استعمال کیا کریں. تو بلکہ ایک اہل سنت کے ایک بہت اچھے عظیم بزرگ ہیں، محقق ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے واش روم کے اندر ایگزاسٹ فین رکھیں، جب واش روم سے یوز کر کے آئیں تو فوراً ایگزاسٹ چلا دیں، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واش روم میں اسٹے نہیں کرے گی، وہ نکل جائے گی، اور پھر آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ اس چیز سے محفوظ رہتے تھے، کیونکہ واش رومس گھر میں نہیں ہوتے تھے، واش رومس باہر ہوتے تھے، یا ایک ہوتا تھا گھر کا، ایک الگ ہوتا تھا، یا پھر بہت ہی باہر ہوتا تھا. چلو گھر میں بھی تھا، وہ ایک ہوتا تھا، وہ الگ ہوتا تھا. آج کل بن گئے ہیں اٹیچ بن گئے. تو اس کا سولوشن یہ کہ اندر ایک ایگزاسٹ فین رکھیں، اور جب بھی واش روم یوز کر کے آئیں تو ایگزاسٹ چلا دیں، 2 منٹ کے لیے بعد اسے بند کر دیں، اور اپنی طہارت کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور جیسے ایک دفعہ ایک بچی کی والدہ آئی ہمارے پاس، اس نے کہا کہ یہ سارا دن سستی میں پڑی رہتی ہے، کچھ نہیں کرتی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ گھر جا کے یونیفارم کب بدلتی ہے؟ لیٹ بدلتی ہے نا؟ کہاں لیٹ بدلتی ہے؟ مگر سستی کی ابتدا یہیں سے ہی ہو جاتی ہے. گھر جاتے ہی سب سے پہلے یونیفارم بدلیں، سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو، یونیفارم بدلیں، آپ اسی وقت فریش ہو جائے گا، ورنہ سارا دن یہی آتا رہے گا ذہن میں، منہ ہاتھ دھونا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کون سے کپڑے پہنوں، کیا کروں، سارا دن یہ آپ کو 5-6 گھنٹے اسی میں برباد ہو جانے ہیں. بہت سے بچوں کو میں اسکول کے بچوں کو دیکھتی ہوں، کیا کرتے ہیں کہ رات کو 5-6 بجے ہوتے ہیں اور ابھی تک یونیفارم میں ملبوس ہوتے ہیں. تو یہ سستی کی اعلیٰ ترین درجوں میں فائز ہے.
اس لیے گھر جاتے ہی سب سے پہلے فریش ہوں، پھر آپ کو ذہن میں آ گیا اب میں کیا کیا کام کروں، ورنہ سارا دن یہی چلتا رہے گا، کپڑے بھی بدلنے ہیں، منہ بھی دھونا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے یہ کام کریں، آپ سے سستی دور ہو جائے گی۔ ہمارے بعد لوگوں نے نہانا ہوتا ہے وہ پہلے نہانے کی پلان کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو نہاؤں کہ رات کو نہاؤں یا چھوڑ دوں کل ہی نہا لوں، کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ سستی چڑھ رہی ہوتی ہے، جب ذہن میں آئے فوراً اٹھ کے نہا لیں، وضو کا آئے ذہن میں فوراً اٹھ کے وضو کر لو، شیطان کے کہتا جی ٹھنڈ لگ جائے گی فوراً اسے شیطان کے ساتھ جنگ ایک طرح سے آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، فوراً اس کو چھوڑو، فوراً وضو کر لو، شیطان کو مایوس کر دو، آپ کو کبھی سستی نہیں آئے گی، کبھی سستی نہیں آئے گی، یہ چیزیں ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ابن عمر سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا ذکر کرتے ہوئے، میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور یہ بات ہے کہ وہ کانا ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ تو پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا، بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ پھر دجال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ کے پاس آئے گا، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے، اور طاعون کی بیماری مدینہ طیبہ نہیں آ سکتی، اور دجال بھی مدینہ طیبہ نہیں آ سکتا۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ وہ کہے گا میں نبی ہوں، جبکہ آقا کریم نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو فرمایا کہ رب بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا پھر، اور مدینہ منورہ پر ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ رکھ نہیں سکے گا۔ اچھا ایک حدیث مبارکہ اب میں آپ کو سناتی ہوں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک خاتون روایت کر رہی ہیں، بڑی عقل مند خاتون تھی، بڑی صاحب نسب اور بڑی عقل مند خاتون تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر رہا تھا، کہتے میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، میں خواتین کی صف میں تھی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے، تو فرمایا سارے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اور پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ میں تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ترغیب دینے کے لیے یا کسی بات سے خوف دلانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ایک بات بتانی ہے کہ تمیم داری بھی آئے تھے، پہلے وہ عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے، کہتے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے اور وہ بات بالکل اس کے عین مطابق ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ نے مشکات میں پڑھی ہوئی ہے، جس ساسا والی حدیث سنا رہی ہیں جی۔ تو یہ حدیث لکھ لیں آپ، مسلم کی حدیث نمبر 7386 ہے، ابو داؤد کی 4326 ہے، ترمذی کی 2253 ہے، 2253، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آرام سے مل جائے گی، فی الحال سنیں بس، لکھے کوئی نہ۔ تو فرمایا کہ وہ بات اس کے عین مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمیم داری نے بتایا کہ وہ بنی لخم اور بنی جزام کے 3 آدمی کے ساتھ سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے تھے،
1 مہینے تک لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ایک روز وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں گھنے بالوں والا موٹا سا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم تمیز نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ تو وہ عجیب و غریب سا بالوں والا جانور جس کا اگلا پچھلا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ تم کلیسا میں اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کہتے جب اس نے ہمارے سامنے اس کا نام لیا تو ہم ڈر گئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ تو کہتے ہم جلدی جلدی گئے یہاں تک کہ ہم کلیسا میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا آدمی تھا جسے ہم نے دیکھا نہیں تھا، وہ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو کہتے ہم نے اس سے پوچھا کھانا خراب تو کون ہے؟ تو کہا کہ میرے متعلق تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا، تم بتاؤ کہ کون ہو، تم بتاؤ کون ہو۔ تو اس نے کہا، انہوں نے بتایا ہم عرب کے رہنے والے ہیں، سمندری کشتی میں ہم سوار تھے، 1 مہینے تک لہریں ہمارے ساتھ کھیلتی رہی ہیں، اب ہم جزیرے پر یہاں پر آ گئے ہیں، ہمیں موٹا سا جانور ایک کو ملا ہے اور اس نے کہا میں جساسا ہوں، میں جاسوس ہوں، تو تم اس قبیلہ کلیسا میں جاؤ اور ہم جلدی سے تمہاری طرف آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی احسان کے باغ کے متعلق بتاؤ، اس میں کتنے پھل لگتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں لگتے ہیں۔ اس نے کہا ان قریب وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا ان قریب خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے عین زغر کے بارے میں بتاؤ، اس کے چشمے میں پانی ہے؟ تو کیا اس کے مالک چشمے کی کھیتی سے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں۔ تو کہا کیا عرب ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں لڑے ہیں۔ کہا کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہا کہ وہ قرب و جوار کے عرب پر غالب آئے ہیں اور وہ لوگ اطاعت گزار ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اسی میں ان کی خیر ہے کہ ان کی پیروی کریں، اسی میں ان کی خیر ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو تم نے مجھے بتا دیا کہ تم کون، اب سنو میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کہتا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں ہی دجال ہوں، میں ہی دجال ہوں۔ اس نے کہا ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں نکل کر زمین میں پھروں گا، 40 دنوں کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی سوائے جس میں نہ اتروں گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں، ان میں نہیں جا سکوں گا، کہ جب میں جانے کا وہاں ارادہ کروں گا تو فرشتے مجھے آگے ملیں گے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جو مجھے روکے گا، اور ہر راستے پر مدینہ منورہ کے اور مکہ مکرمہ کے ہر راستے پر حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے۔ یعنی دجال کو پتہ ہے یہ سب کچھ، دجال کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے اس کی جی رسول اللہ آپ نے بتائی تھی؟ تو پھر آپ نے فرمایا وہ بحر شام یا بحر یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب سے ہے، اور دستے مبارک سے آپ نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ تو دجال موجود ہے، اس نے بس نکلنے کی اجازت اس کے ملنی ہے، جب اس نے پھر نکل آنا ہے، دجال نے پھر آ جانا ہے۔ اور پھر آگے وہ قیامت کی علامات میں ایک بہت لمبی وہ آ جاتی ہے، پھر کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یجوج مجوج آئیں گے اور دجال کا قتل ہوگا، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو دجال کے بارے میں ہم احادیث سے غور سے مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء خبر دیتے رہے ہیں، اور تمام اس امت میں بھی یہ بات تواتر کے ساتھ چلتی رہی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ دجال اپنے شعبدوں کی بنا پر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ایک خاص بندہ ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں آ سکے، دجال کو بھی پتہ ہے، دجال کو بھی پتہ ہے، اور یہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی میں نجات ہے۔
تو اب اگر دجال سے مرزا کے ہم عصر پادری مراد ہوں، دجال کی مذکورہ 12 نشانیاں بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس سے مراد ہی لیتے ہیں۔ تو اگر دجال سے مراد پادری لیے جائے تو مرزا کے دور سے بہت پہلے ہلاکو خان کو دجال سمجھ لیا گیا ہوتا، جس نے مرزا کے ہم عصر پادریوں سے لاکھ گنا زیادہ تباہی مچائی۔ ہلاکو بلکہ ارطغرل تو آپ ساروں نے دیکھا ہوگا، اس میں وہی پتہ نہیں کس کا زمانہ ہے، آئی ڈونٹ نو، چنگیز کا ہے یا ہلاکو کا ہے، اس طرح کسی کا زمانہ ہے۔ تو وہ اس نے ہر طرف، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں منگولوں کی فتح کا جو انہوں نے دکھایا ہے، جو تو منگولوں نے بڑا تباہی مچائی، بغداد میں تباہی مچائی، اور کوئی ایسی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی جہاں پہ انہوں نے سمجھ لیں کہ وہ ٹڈی دل کی طرح ہی پھرے ہیں، وہ ایک طرح سے منگول بڑے انہوں نے تباہی مچائی، تو انہوں نے تو زیادہ مچائی، تو اس کو کیوں نہیں سمجھا؟ اور آج 15ویں صدی کا وہ پادری دجال کہلانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا جس نے قرآن پر فرضی مقدمہ چلایا اور پھر اسے سزائے موت سنانے کے بعد آگ میں جلا دیا گیا، یا پھر وہ شخص دجال سمجھ لیا جاتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، کارٹون تیار کیے۔ قادیانیوں میں اگر ہمت ہے تو مرزا قادیانی کو آواز دیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہارے مربی انگریز نے پناہ دی ہوئی ہے، تم اپنے فرضی دجال کے مقابلے میں اور انگریز اور ملکہ وکٹوریہ کے گوشت میں چھپ گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو آج کام کرے تم ان کے خلاف بول سکتے ہو؟ ان پادری کو انگریزوں نے پناہ دی ہوئی ہے نا، اگر وہ پادری دجال ہیں جیسا کہ مرزا قادیانی ان کو دجال سے مراد لے رہا ہے، تو اگر وہ دجال ہیں تو پھر مرزا ان کے خلاف بول سکتے ہیں، قادیانی ان کے خلاف بول سکتے ہیں، جب یہ خود ان کے پلانٹڈ ہوئے پودے ہیں؟ تو جب واضح طور پر بتائیں کہ کیا مراد ہے، یہ ہر طرف جدھر بھی جائیں گے پھنس جائیں گے، یہ کہیں سے بھی نہیں نکل سکتے، یہ ہر طرف اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فریبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مکاروں کو سمجھ کر ان سے دوسروں کو بھی آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو ہے کہ یہ ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ نزول مہدی، کہ آمد مہدی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، چونکہ مرزا کو مہدی بنانے کی کبھی کوشش کرتے لیکن اسے کہیں بھی ڈال نہیں سکتے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔